اس محفل کے روح رواں گلزار دہلوی صاحب ہیں اور ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے کلمات سے محظوظ فرمائیں اس محفل کو. ہم ان کا آخر پہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہم ان کی بات کا اثر لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے, اور ہم آپ کو التجا کرتے ہیں کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیے. گلزار دہلوی صاحب. علیہ صاحب, پہلے 2 رباعیاں پڑھتا ہوں. میری تو وہ رباعیاں پرانی ہیں لیکن اس میں دونوں باتیں آ گئی ہیں. غازی بھی آ گیا ہے اور پرواز بھی آ گیا. تو یہاں سے شروع کرتا ہوں. دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو, دے ہم کو بھی اللہ نوید اردو, جنت میں منایا کرے عید اردو. جینا اس زمانے میں تو غازی ہو کر, مر جائیں تو کہلائیں شہید اردو. دوسرا کہتا ہوں, اور طاہر بھی تو سرگرم سفر تھے لیکن مجھ کو سیاد نے پرواز سے پہچان لیا. اور طاہر بھی تو سرگرم سفر تھے لیکن مجھ کو سیاد نے پرواز سے پہچان لیا. عرض کرتا ہوں, تہذیب کا ضامن ہے کلام اردو, تہذیب کا ضامن ہے کلام اردو. خوش ظرف کا زیور بھی ہے جامع اردو. سید ہو کہ مرزا ہو کہ افغان و شیوخ, تسلیم ہو پنڈت کا سلام اردو. دس پشت سے پالا ہے میرے آبا نے, 10 پشت سے پالا ہے میرے آبا نے. اردو کی حسین طرز و طرح ڈالی ہے, اردو کے بگڑتے ہوئے ماحول میں بھی جو لفظ زباں پر ہے ٹکسالی ہے. زباں ہماری حریفوں سے رد نہیں ہوگی, جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی. جو خود زبان کو بھولے تو حد نہیں ہوگی. ہر ایک لفظ کو لہجے کو غور سے سن لو, ہمارے بعد زباں کی سند نہیں ہوگی. ان 3 شعروں کے بعد پرواز کے بارے میں کچھ اور کہوں گا. قادر الکلام علامہ پروفیسر زار زرشی دہلوی یادگار داغ میرے والد محترم نے سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد دلی یونیورسٹی میں 39 سال ریٹائر ہونے کے بعد 39 ایئرز اردو فارسی عربی پڑھایا. داغ کے پہلے شاگرد تھے. ان کے داماد داغ کے ابو المعظم نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی جانشین و داماد داغ وہ میرے استاد تھے. اور بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور بابائے اردو علامہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی یادگار حالی میرے استاد تھے. 3 شعر اس سے متعلق کچھ عرض کر کے آگے کی بات کروں گا. زار صاحب تھے والد بندہ اور سائل تھے میرے اول پیر. زار و سائل کے ہی توسط سے میں ہوں نواب میرزا کا نبیر. میں ہوں گلزار داغ کا پوتا اور اردو زبان میری جاگیر. حضرات, کشمیر سے دلی کا اور اردو کا 350 برس کا تعلق
कम अज़ कम है। शाहजहां और दारा ने बुलाया तो यूँ अकबर ने भी था बहुत कुछ लोगों को, लेकिन कश्मीर से 12-12, 14-14 ज़बानें बाहर की और यहाँ की जानने वाले कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडितों को, जिसमें मेरा ख़ानदान भी शामिल था, शहज़ादे शहज़ादियों, मुग़ल मनसबदारों और क़िले के मुतल्लिक़ीन के तर्जुमानी के लिए अतालीक़ के तौर पर जागीरें दे दे के बुलाया। लाहौर, दिल्ली, मेरठ, आगरा और पटियाला में आबाद किया। तो इसलिए हम लोग कश्मीरी भी हैं और देहलवी भी हैं। 350 बरस उर्दू ज़बान की ये खूबी है कि इसने और जितनी ज़बानें हैं, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, नेशनल, सेमी नेशनल या रीजनल, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी वगैरह वगैरह, वो अपने अपने सूबे में हैं। उर्दू एक वो वाहिद लिंग्वा फ्रैंका है जो न सिर्फ कश्मीर से कालीकट तक, बम्बई से शिलोंग और रंगून तक हर सूबे में बोली पढ़ी लिखी समझी जाती है। उसके स्कूल हैं, उसके अखबार निकलते हैं तलबा के। और यही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर 144 यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है। यूरोप के 35 मुल्कों में उर्दू के अखबार और रिसाले निकलते हैं, स्कूल और कॉलेज हैं। लंदन की, बरतानिया की चारों यूनिवर्सिटियों में न सिर्फ उर्दू फ़ारसी की किताबें, साल में 5-6 आलमी उर्दू के मुशायरे होते हैं। अरब व अजम में सऊदी अरब, मुत्तहिदा इमारत और खलीजी ममालिक में साल में 6-6 दफ़ा आलमी मुशायरे होते हैं। अकेले जद्दे में 15,000 तालिब इल्म, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 5,000 लड़कियां और 10,000 लड़के जद्दा में उर्दू पढ़ते हैं। अमेरिका में शिकागो से कैलिफोर्निया तक 34 स्कूलों में उर्दू फ़ारसी पढ़ाई जाते हैं। वहाँ उर्दू के प्रेस हैं, उर्दू की अखबारें और किताब छप रहे हैं, रोज़नामे निकल रहे हैं, मैगज़ीन निकल रहे हैं वहाँ से। तो उर्दू तो भाई बैनुल अक़वामी 9वीं लिंग्वा फ्रैंका है। जर्मन, फ्रेंच, टर्किश, अरेबिक, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, स्पेनिश वगैरह 7 ज़बानों के बाद उर्दू वाहिद ज़बान है जो सारी दुनिया में बोली जा रही है। इसलिए आज मैं मुबारक देता हूँ कि कश्मीर, दिल्ली और उर्दू को जोड़ के ग़ुलाम नबी, जो ग़ुलाम नबी हो गया वो तो गाज़ी अपने आप हो गया, जो ग़ुलाम नबी हो गया वो तो गाज़ी अपने आप हो गया। तो ये गाज़ी ग़ुलाम नबी कश्मीरी ने उर्दू और दिल्ली का सहारा लेकर बैनुल अक़वामी दोस्ती ढूंढी थी। और बैनुल अक़वामी दोस्ती के नफ़ा तो होता या क्या होगा, नुकसान ये हुआ कि बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर तकरीरें सुननी पड़ी। मौजू था परवाज़ और गाज़ी, और जनाब दुनिया जहान की बातें सुननी पड़ी। अच्छा मियाँ, कश्मीर से कालीकट तक, पेशावर से बम्बई, दार्जिलिंग और रंगून तक सिर्फ एक ज़बान है जो बेतकल्लुफ़ हर जगह पढ़ी लिखी बोली जाती है और समझी जाती है। हर जगह से उर्दू अखबार और रिसाले निकल रहे हैं। बादे मुखालिफ के बावजूद तंग नज़री, फ़िरक़ा परस्ती, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ ज़हर, रिलीजियस माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ ज़हर के बावजूद हर जगह आज भी, आज के दौर में भी, जब ये मुल्क 10-15 साल से ज़लील होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, आज भी सैकड़ों स्कूल और कॉलेज उर्दू के मुखालिफत के बावजूद माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उर्दू हिंदुस्तान की रूह है। अगर उर्दू को ख़त्म कर देंगे
تو ہندوستان کی روح نکل جائے گی، اور جسد بے روح کو مردہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے مخالف ہیں، اگر آپ ہندوستان کے غدار ہیں، اگر آپ امریکہ، برطانیہ اور چین کے ملازم ہیں، تو بے شک اردو کو چھوڑ دیجئے۔ اور اگر آپ میں غیرت ہے، حمیت ہے، تو پوری تاریخ آزادی، جہاد آزادی دیکھ لیجئے۔ 150 برس، 200 برس کس زبان نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے؟ تاریخ وطن حسن وفا ہے اردو، ہر ذرے پہ بھارت کے فضا ہے اردو۔ آزادی کی تحریک پہ ڈالو تو نظر کھل جائے گا یہ راز کہ کیا ہے اردو۔ اردو کی تحریک، اردو نے تمہیں آزاد کیا، اردو نے تمہیں خود مختار کیا، ورنہ آج بھی ذہنی طور پر جو امریکہ، برطانیہ اور چین کے غلام ہیں، وہ آج بھی اسی طرف دوڑ رہے ہیں، یا ہتھیار کے لیے، یا پیسے کے لیے، یا امریکہ میں عزت پانے کے لیے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، ہندوستان کی روح اگر قائم رکھنی ہے، قومی یکجہتی قائم رکھنی ہے، ہندو مسلم مشترکہ تہذیب، رواداری، طرحداری اور گنگا جمنی ثقافت کو قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے اردو کو محکم ہاتھوں سے پڑھیے۔ اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتوں کو، اپنے بیٹی، پوتی، نواسی اور پر نواسی کو، اگلی نسلوں کو خود اپنے گھروں میں اور پڑوس میں پہلے اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیے، اردو رسم الخط میں اردو پڑھائیے۔ اپنے نیم پلیٹ، اپنی دکانوں کے بینر اردو رسم الخط میں، اور بھی زبانوں میں لکھیں جس میں جی چاہے، اردو میں ضرور ہو۔ بے شرمی کی بات ہے اردو کا نام لینے والوں کے لیے، خاص طور سے دلی اور کشمیر کے ہندو مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ہندی، انگریزی اور اسپینش اور پنجابی ہر زبان میں لکھے اور اردو غائب۔ بینر دیکھیے، بورڈ دیکھیے، نیم پلیٹ دیکھیے، اردو غائب۔ اردو کو اگر قائم رکھیں گے تو ہندوستان کی روح رہے گی، اور روح رہے گی تو جسم بھی رہے گا۔ اور اگر ہندوستان کو پھر برباد کرنا ہے، پہلے انگریز نے سیلون الگ کیا، پھر تبت، پرتگال، نیپال، بھوٹان، آدھا افغانستان، رنگون، انڈونیشیا اور ملیشیا تک اسے کاٹا۔ 1935 میں برما کو کاٹا۔ پھر 1857 سے فضل اللہ خیر آبادی سے لے کے محمد علی جوہر اور گاندھی، نہرو، آزاد کے علی برادران کے زمانے تک، مولانا حضرت موہانی اور شیخ الہند اور شیخ الاسلام تک اردو کے مجاہدین نے اور مسلم عمائدین نے قومی یکجہتی کے ساتھ ہندوستان کو آزادی دلائی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہندوستان کی 82 میں کانگریس قائم ہوئی، مسلمانوں نے اس کو چلایا۔ گاندھی، نہرو، آزاد تو 1905 کے بعد فور فرنٹ میں آئے ہیں۔ لاجپت رائے، تلک، گوکھلے، سی آر داس، رانا ڈے اور شیروانی خاندان اور قدوائی خاندان، ان کی وجہ سے پھر سروجی نائیڈو اور شفیق قریشی نے گاندھی، نہرو اور آزاد کا ساتھ دیا۔ 1857 سے 1937 تک کروڑوں روپے خرچ کے، جاگیریں دے کے، خطاب دے کے بھی انگریز آزادی کی تحریک کو نہیں روک سکا، اور پاکستان یا تقسیم کو نہیں چلا سکا۔ 10 سال میں 1937 سے 47 تک 10 برس میں ایک کایا پلٹ گئی اور ملک تقسیم ہو گیا۔ اور اب بھی نیت تینوں چاروں بڑے اقوام کی، برطانیہ، امریکہ، فرانس اور چین کی، اب بھی یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے مزید ٹکڑے ہو جائیں۔ اگر اس سے بچانا ہے تو اردو کو قائم رکھیے، اور اردو کو بچوں کو پڑھائیے،
ہندوستان میں قومی یکجہتی کا سبق دیجیے، رواداری کا سبق دیجیے، گنگا جمنی تہذیب پہ زور دیجیے، اور بھی رسم الخط تک کے لوگوں تک اردو پہنچائیے، مگر اردو رسم الخط کو ضرور قائم رکھیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند لفظ پرواز کے متعلق بھی کہتا ہوں۔ یہ غلام نبی کشمیری غازی کی کوشش ہے، انہوں نے اپنا اردو کلام اردو رسم الخط اور دیوناگری میں دونوں میں لکھا ہے۔ غنیمت ہے کہ اردو کو غیر اردو والوں تک پہنچانے کی کوشش، یہ بھی ایک اچھی کامیاب کوشش ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو موضوعات ہیں، ہر مذہب کے تہواروں کا ذکر ہے، لیکن زیادہ اثر کچھ تو خالص قدیم اردو کی بحروں میں ہیں، کچھ بحر ناپیدا کنار تک ترقی پسند شاعروں کی جو تحریک تھی، مجروح علی سردار جعفری فیض، ساحر لدھیانوی، وہ جو دور تھا ترقی پسند، انہوں نے بلینک ورس شروع کیا تھا، آزاد قافیہ اور بعض چیزیں مختلف البحور، مختلف بحروں میں شروع۔ غلام نبی غازی پر اس ترقی پسند تحریک کا ایسا اثر ہے کہ مختلف بحروں میں انہوں نے شاعری کی ہے، اور بعضیں تو بحر ناپیدا کنار میں ہیں اور بعضیں محدود بحروں میں ہیں، اور ہندی اردو دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مذہب کے تذکرے اس میں انہوں نے کیے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ امیر خسرو نے 800 برس پہلے ہندوستان کی بولیوں کو مختلف زبانوں سے ملایا۔ پہلے یہاں بولیاں زیادہ تھیں، زبانیں کم تھیں، کلوکیل ڈائلیکٹس تھے، لینگویجز نہیں تھیں۔ امیر خسرو نے بولیوں کو مقامی اور غیر ملکی زبانوں سے ملایا، عربی، فارسی، ترکی سے بھی، پرتگیزی سے بھی، اور یہاں کی اپبھرنش، پراکرت، ماگدھی، میتھلی، سورسینی وغیرہ وغیرہ زبانوں سے ہندوستان کی کچھ زبانوں اور بولیوں کو فارسی، عربی، ترکی سے آمیز کر کے سنسکرت، پراکرت، اپبھرنش، سورسینی، اودھی، ماگدھی، میتھلی، برج بھاشا اور تامل اور کنڑ کے جزیات اور الفاظ کی آمیزش سے سارے ہندوستان کی ایک مشترکہ تہذیبی، ثقافتی ہم آہنگی کی زبان کی بنیاد ڈالی، جسے رفتہ رفتہ کچھ خلجی شیر شاہ سے اور کچھ اکبر اور نذیر، کبیر، رحیم خان خانہ، ابو الفضل اور فیضی، شاہ جہان اور دارا نے بالعموم، اور بہادر شاہ ظفر اور اس کے معاصرین نے ہندوستان کی لنگوا فرینکا بالخصوص بنایا، ایک آل انڈیا زبان گفت و شنید بنا کر دیکھتے دیکھتے ایک ساکن سواد عالمی زبان بن گئی۔ آج ایک ورلڈ میں 8ویں لنگوا فرینکا کا درجہ ہے اس کے، ایک آل انڈیا زبان گفت و شنید، ریختہ، لشکری، ہندی ہوتے ہوتے اردو کا نام دے دیا گیا، جو تمام زمانے پہ ہندوستان کے ذرے ذرے پر اور دنیا میں چھاتی چلی گئی۔ نیاز چنانچہ میں نے بھی اردو پر متعدد نظمیں اور رباعیاں اور قطعات اور غزلوں میں ذکر اور حوالے دیے ہیں، جس کا یہاں ذکر ضروری نہیں ہے۔ بہرحال میں اسے ہندوستان کی زبانی کی مہارانی اور بھاشاؤں کی ملکہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا ہے، خواجہ خواجگان کے خادم، چشتیہ خاندان کے خادم، جس کے بانی امیر خسرو تھے، ہم ہیں اردو زبان کے خادم۔ اسی رشتے سے خواجہ
غلام نبی کشمیری صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں بھی ان کی تصانیف پر کچھ لکھ کر حاضر کروں۔ دلی، لکھنؤ، رامپور، بھوپال، آگرہ، لاہور، جے پور، بمبئی، کلکتہ، حیدرآباد، دکن، سیالکوٹ، بنگلور، جموں اور سری نگر، کالی کٹ اور کنیا کماری تک اردو کے مرکز بنتے چلے گئے۔ ہر جگہ اردو کے پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول اور کالج تک اس ملک میں باوجود مخالفت کے آج تک چل رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان تو ہندوستان بلکہ غیر ممالک میں لندن، سعودی عرب، بحرین، مسقط، قطر، جرمنی، چیکوسلویکیا، ترکستان، پولینڈ، ہنگری، روس، سمرقند و بخارا، تاشقند اور شمالی امریکہ میں شکاگو، واشنگٹن، کولمبس، نیو یارک، فیلیڈیلفیا، میساچوسیٹس، لاس اینجلس میں جگہ جگہ آج 35 برس سے آہستہ آہستہ ساری دنیا میں اردو لکھی پڑھی اور بولی جا رہی ہے۔ اردو کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اردو کے اخبار اور رسالے نکل رہے ہیں۔ غیر ممالک میں اردو کے اخبارات بے شمار ہیں، کس کس کے نام گناؤں، رسائل نکل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ 70-72 ملکوں میں سالانہ آج عالمی مشاعرے اردو کے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اردو سیمینار، اردو کانفرنسیں لنگوسٹک یکجہتی کے لیے منائے جا رہی ہیں۔ 62 ملکوں میں تو میں خود حاضر ہو چکا ہوں اور تقریباً 35 ممالک مجھے اعزاز و القاب اور خطابات اور ایوارڈ اور میمنٹو اور سپاس نامے اور نذرانے عطا فر چکے ہیں۔ اگر اردو نہ ہوتی تو کون پوچھتا گلزار دہلوی کو؟ بخاری غازی غلام نبی کشمیری نے اس پس منظر میں تعلیم و تربیت اور بزرگان اردو کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ترقی پسند مصنفین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بلینک ورس، قافیہ، آزاد قافیہ، ردیف، آزاد رتیف اور کئی جگہ تو ایک بحر کی قید سے نکل کر آزاد نظمیں مختلف بحروں میں اردو ہندی رسم الخط میں لکھ کر اردو ہندی اور انگریزی کے نقادوں، ادبا، شعراء، صحافی اور عمائدین و حکام کے طبقے سے بھی خراج محبت و خدمت ادب پر شاباشی پائی ہے، جو کتاب میں چھپی ہے، اور واہ واہ حاصل کی ہے۔ اپنے کلام کو اردو رسم الخط اور دیوناگری رسم الخط میں اور انگریزی کی تحریروں سے سارے ملک کے اہم ترین لوگوں سے تعریف و تحسین حاصل کر چکے ہیں، جو ان کی تینوں تصانیف میں شامل ہیں۔ روایتی عروض و قواعد کے شاعرانہ حدود، ایک وزن اور ردیف و قافیہ کے قید میں بند شاعری تو ہزاروں لاکھوں کتابوں کی شکل میں آ چکی ہے۔ ان سے کچھ معرہ آزاد نظمیں، ترقی پسند کلام، بلینک ورس میں ایک نیا تجربہ ہے۔ نون میم راشد، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، منٹو، کیفی آدمی، مجروح، ساحر لدھیانوی، سلام مچھلی شہری، میرا جی، بننے بھائی سجاد ظہیر حضرات اور ان کے معاصرین ساتھیوں نے بلینک ورس میں کا ذخیرہ اثاثہ ورثے میں چھوڑا تھا، جسے ترقی پسند شعراء کے علاوہ دیگر حضرات نے اگرچہ کم صحیح مگر آج تک اسے استعمال کیا۔ پھر بھی اب تک کہیں کہیں اردو اور ہندی کے نئے شعراء کبھی کبھی یہ تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ غازی غلام نبی کشمیری قابل مبارکباد ہیں کہ ان کے 3 دیوان شعری کلام منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میں ان کو اور ان کے پرنٹر پبلشرز کو دل و جان سے ان کی اس کوشش و کاوش پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، کاش ہمیں بھی ایسے ادب دوست ناشر اور تابع مل جاتے تو ہم بھی کتب کا مواد مفت میں ان کو چھاپنے کے لیے کاپی رائٹ کے ساتھ ان کو دے دیتے اور پیش کرتے۔ غلام نبی
قاضی غلام نبی کشمیری کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کی مقبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے پھر ایک بار دل سے روح سے مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو کو پھر کشمیر سے کالی کٹ تک کا ورثہ بنانے میں مدد کی، اور اس امید اور خواہش کے ساتھ کہ وہ دوسرے مشاہیر شعراء کا کلام بھی شاعر کرتے اور ان کے نئے مجموعے کلام و دیوان چھاپنے پر بھی نمازی غازی کوشش کرتے، اور وہ صحیح طور پر غلام نبی ہی نہیں بلکہ پیمبر شریعت اور رابطہ اردو کے پیر و فقیر کہلائے جاتے۔ باقی رہے نام اللہ کا، فقط اللہ بس باقی حوض ہے۔ اپنے اس قطعے پر ختم کرتا ہوں۔ مضمون ہے گوہر فکر جواں ہے میری، کوثر میں دھلی طرز بیاں ہے میری، دلی جسے کہتے ہیں وطن ہے میرا، اردو جسے کہتے ہیں زباں ہے میری۔